बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। पहली कहानी हमें सेंड की है सईदा अजीज़ा ने। कहती हैं कि मेरी नानी जान हमें ये कहानी सुनाया करती थी और ये उनके बचपन की कहानी है। वो कहती हैं कि हम लोग एक गांव में रहा करते थे और गांव का माहौल जिस तरह से होता है कि सब बच्चे वगैरह इकट्ठे मिलकर खेलते थे। हम लोग भी लड़कियां सब इकट्ठी खेलती थी और अक्सर हम लोग बागों में जाकर दरख्तों पर झूले डालते थे और पींग बनाकर उसके ऊपर झूला लेते थे। कहते हैं कि इसी तरह से आम का बाग था और हमने वहाँ पर झूले डाले हुए थे और हम लोग वहाँ पर जाकर अक्सर झूला लेते थे, झूलते थे झूलों को और खूब एंजॉय करते होते थे। तो कहती है कि एक बार ऐसा हुआ कि बरसात के दिन थे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कीचड़ वगैरह हो रहा था। तो हमारे बड़ों ने मना किया कि आज उधर ना जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होगी भी है, कीचड़ वगैरह तो वहाँ पर मत जाना। वो कहती है कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं झूला झूलूँ। मैंने अपनी एक दो सहेलियों से कहा मगर वो डर रही थी क्योंकि घर वालों ने मना किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, आप चले जाओ। कहती है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, मजबूती से जमाती झूलों की तरफ चली गई। मैंने देखा कि वहाँ पे कीचड़ था मगर इस कदर नहीं था कि कोई झूलों तक पहुँच ना सके। चूँकि वहाँ वो ज़माना ऐसा था कि बड़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था, उनकी बात का मान रखा जाता था, इसलिए कोई भी लड़की मेरे साथ झूलने के लिए नहीं आई और मैं अकेली ही कदम जमाती हुई उस तरफ चली गई। मुझे पींग लेने में बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा के झोंके हो रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं झूला झूल रही थी कि मुझे एकदम से यूँ लगा कि जैसे मेरी पींग को किसी ने ऊपर की तरफ खींचा है। कहती कि मैंने एकदम से चेहरा ऊपर उठा कर देखा, चूँकि पींग आगे पीछे झूल रही थी इसलिए मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है शाख के ऊपर बैठा हुआ जिसने मेरी पींग की जो रस्सी है उसको ऊपर खींचा है। कहती कि मैंने कोशिश की कि मैं झूला रोक कर देखूँ कि वहाँ पर कौन है। कहती कि झूला रोकती रही मगर झूला रुकने में नहीं आ रहा था और पींग तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। मैं हालांकि उसको रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो और भी तेज़ हो रही थी। मुझे यही लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे भाइयों में से कोई मेरे पीछे आ गया और वो मुझे डराने के लिए और तंग करने के लिए ऐसे काम कर रहा। और मैं ज़ोर ज़ोर से कहती कि भाई मत करो, भाई मत करो, मैं घर जाके अब्बू को बताऊंगी। इस तरह से मैं बोल रही थी मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी उसके जवाब में। फिर एकदम से झूला रुक गया, एकदम से पींग बहुत तेज़ तेज़ झूलते हुए एकदम से पींग ऐसे साकत होगी जैसे कभी हिली ही नहीं थी। मैं बहुत हैरान हुई कि एकदम से इतनी तेज़ इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था झूला और अब एकदम से साकित हो गया। पारा मैंने नीचे छलांग लगाई और मैं ढूंढने लगी कि मेरा भाई कौन सी शाख पे है। मैं सब तरफ देख रही थी, दरख्त के जो पत्ते थे, शाखें तेज़ी से झूल रही थी मगर नज़र कोई नहीं आ रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोच रही थी शायद मेरा भाई की शाखों में छुप रहा है। मैं आगे पीछे दरख्त के झूल रही थी, आगे पीछे घूम रही थी, मैं देख रही थी कि किस साइड पे गया है, वो किस तरफ गया है, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। कहती कि मैंने ना शिकायत लगाने के लिए अपने अब्बू की तरफ जाने लगी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कीचड़ से भी बचूं और मेरी ये भी कोशिश थी कि मैं जल्द अज जल्द अपने वालिद के पास पहुंचूं और उन्हें बताऊं कि भाई ने मेरे साथ क्या किया है। वो कहती कि जैसे ही मैं उस तरफ जाने लगी, अभी मैं उस बाग से बाहर नहीं निकली थी कि यूँ लगा कि किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पीछे से पुकारा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ये आवाज़ मेरे भाई की तो नहीं लग रही मगर किसी औरत की आवाज़ थी, किसी जो मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, आगे पीछे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से मुझे दूर से एक काली बिल्ली आती हुई नज़र आई। वो बिल्ली बहुत तेज़ी से भागती हुई मेरी तरफ आती। मैं उसको देख रही थी और मैं ये भी सोच रही थी कि बिल्ली तो आवाज़ नहीं दे सकती। बिल्ली तेज़ी से भागती है और उसकी आंखें बहुत लाल थी, बिल्कुल मेरे पास ही उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे एकदम से इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि वो बिल्ली मुझ पर यूँ छलांग लगाकर और मुझ पर हमला करेगी। मैं चीखें मार रही थी, उस बिल्ली ने मुझे बहुत ज़्यादा पंजे मारे और दांत काट रही थी और अजीब सा कुछ वो मेरे साथ सलूक कर रही थी, बर्ताव कर रही थी। मैंने कभी किसी बिल्ली को इस तरह से सलूक करते नहीं देखा था। एकदम से वहाँ से माली बाबा गुजर के उन्होंने मेरी चीखों की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से आ गए और उन्होंने मुझे बचाया उस बिल्ली से। माली बाबा कहने लगे कि ये बिल्ली तुम्हें कहाँ से मिली है, ये कहाँ से आई है तुम्हारे पीछे, ये आज से पहले तो इस बिल्ली को मैंने यहाँ नहीं देखा।
میں نے بھی روتے ہوئے انہیں بتایا کہ میں یہاں پر جھولا جھولنے آئی تھی اور کسی نے میرا نام لے کے پکارا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے میرا نام لے کے پکارا تھا؟ وہ کہنے لگے میں نے تو تمہیں دیکھا ہی ابھی ہے، میں تو اپنے کوٹھڑی میں تھا، کیونکہ باغ سے ملحقہ ایک کوٹھڑی تھی جہاں پر مالی بابا رہا کرتے تھے. مالی بابا بھی اس بات سے انجان تھے کیونکہ وہ وہیں پر رہا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی یہ چیز وہاں پر نہیں دیکھی تھی. بہرحال وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے جو وہ نہیں بتا رہے تھے، کچھ ایسا مجھے محسوس تو ہو رہا تھا. مگر انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے گھر پہ جاؤ، اپنی والدہ سے کہو کہ تمہارے زخموں پر کچھ ملہم وغیرہ لگائیں. اس زمانے میں مرہم وغیرہ گھر پر ہی تیار کر کے لگا دی جاتی تھی. میں روتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی اور جا کے میں نے اپنی والدہ کو سب بات بتائی. تو انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی اور منع بھی کیا کہ آئندہ اکیلی مت جانا اس باغ میں. میری والدہ نے میرے زخموں پر مرہم لگائی، مجھے ہلدی والا دودھ دیا جو میں نے پیا، اور میری والدہ نے کہا تھوڑی دیر تم سو جاؤ. میں سونے کے لیے جب لیٹی تو میری خواب میں وہی بلی آئی اور ایک دم سے وہ ایک خوفناک عورت کا روپ دھار گئی. بہت زیادہ خوفناک، اتنی خوفناک عورت تھی، اور وہ اسی طرح سے ناخنوں سمیت مجھ پہ حملہ آور ہوئی. جیسے ہی وہ مجھ پہ حملہ کیا اس نے میرے چیخیں مار کے اٹھ بیٹھی. میری والدہ قریب ہی سو رہی تھی، انہوں نے اٹھ کے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے انہیں سب بات بتائی. میری والدہ نے تھوڑی دیر تک آیت الکرسی اور دوسری سورت اور آیتیں مجھ پہ پڑھ کے پھونکی اور پھر کہنے لگی کہ سو جاؤ، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کچھ روز اسی طرح گزر گئے. میری خواب میں روز وہ بلی آیا کرتی تھی اور اسی طرح سے وہ ایک عورت کا روپ دھار لیا کرتی تھی. ایک دن میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھر کے صحن میں، ہو چکے وہ صحن کھلے ہوا کرتے تھے ان دنوں میں. تو میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، اور ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ جیسے ہمارے گھر کی چھت پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں نے دیکھا تو ایک عورت بہت خوفناک تھی اور وہاں پر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، وہ مجھے گھوری جا رہی تھی. میں نے اسے دیکھ کے چیخیں مارنا شروع کر دی. یہ وہی عورت تھی جو میری خواب میں آتی ہے. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی وہ دیکھو وہی عورت ہے جو میرے خواب میں آتی ہے. امی دیکھو. میری والدہ بھاگ کر باہر آئی مگر انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں کون نظر آ رہا. لیکن مجھے وہ عورت دکھائی دے رہی تھی. ایک دم سے وہ ایک بلی بنی اور بلی بن کے وہ ہمارے صحن میں اتر آئی. میری والدہ نے بھی اس کالی بلی کو دیکھا اور اس کو بھگانے کی کوشش بھی کرتی، مگر وہ بلی وہاں سے ہل نہیں رہی تھی. آخر میری والدہ کو بھی شاید تھوڑا خوف محسوس ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر کے اندر لے گئی اور گھر کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا. مگر وہ بلی شام تک وہیں پر بیٹھی رہی. جب تک میرے والد کھیتوں سے واپس نہیں لوٹے وہ بلی وہیں پر بیٹھی رہی. میری والدہ بھی تھوڑا ڈر گئی تھی مگر انہوں نے والد صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا. جب رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سب لیٹ گئے تو ہمارا جو صحن تھا گھر کا، وہاں پر ساری رات ہمیں کسی کے پائل پہن کے چلنے کی آوازیں آتی رہی. ساری رات کوئی ہمارے گھر کے صحن میں پائل پہن کے چل رہا تھا. کبھی وہ ہماری چھت پہ چلی جاتی تھی اور کبھی وہ پھر سے صحن میں آ جاتی تھی. میری والدہ نے بھی وہ آوازیں سنی. اب وہ بھی ڈر چکی تھی. ایک دو روز ایسا ہی گزرے. ایک روز میرے والد صاحب کی آنکھ کھل گئی رات میں اور انہوں نے وہ پائل کی آواز سنی. وہ آواز ہمارے گھر کے اب چاروں طرف سے آ رہی تھی. میرے والد صاحب نے پہلے بہت حیران ہوئے کہ یہ آواز کیسی ہے. انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا اور والدہ سے بھی کہ یہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ دونوں جاگ رہے تھے. تو ہم نے انہیں پھر سب بات بتائی. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے مجھ سے یہ بات بتاتے، مجھ سے ذکر کرتے اس بات کا، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ جو باغ کا وہ حصہ ہے جس طرف آموں کے درخت ہیں وہ سب آسیب زدہ ہے. وہ آم والا جو درخت ہے وہ آسیب زدہ ہے. کہنے لگے کہ تمہیں اس چیز کا ذکر پہلے کرتا ہے تو یہاں تک بات نہ پہنچتی ہے، یہ نوبت ہی نہ آتی. ہم لوگ اس قدر خوفزدہ رہے ان دنوں میں. ایک روز ایسا ہی ہوا کہ والد صاحب مولانا صاحب سے بات کرنے گئے. انہوں نے سنا کہ 2-3 گاؤں چھوڑ کے ایک مولوی صاحب ہیں جو اس چیز کا علاج کرتے ہیں. میرے والد صاحب وہاں پر گئے کہ ان مولوی صاحب کو گھر لے کر آئے. اور اس دن میں اور میری والدہ گھر میں اکیلے تھے. میرے بھائی بھی والد کے ساتھ ہی گئے تھے کیونکہ 2-3 گاؤں چھوڑ کر وہ تھا گاؤں اور راستہ کافی سنسان تھا، اس لیے میرے بھائی بھی ساتھ ہی چلا گیا والد صاحب کے. میری والدہ اور میں گھر میں اکیلے تھے اور یوں ایک دم سے جیسے آدھی رات ہوئی تو وہی پائل کی آواز آنے لگی. وہ رات بڑی خوفناک تھی کیونکہ ہم دونوں اکیلے تھے اور پائل کی آواز مسلسل آ رہی تھی. اس کے بعد
جیسے کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، اور میرے والد صاحب کی آواز آنے لگی کہ دروازہ کھولو، میں واپس آ گیا ہوں، دروازہ کھولو، مولوی صاحب کو میں لے آیا ہوں۔ میری والدہ نے یہی سمجھا کہ شاید میرے والد صاحب واپس آ گئے۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری والدہ آگے پیچھے دیکھتی رہی، مگر ان کو والد صاحب نظر نہ آئے، تو اس کے بعد انہوں نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور کہنے لگی کہ ابھی آواز تو آ رہی تھی مگر وہ تو نہیں آئے۔ ہم دونوں پھر سے کمرے میں آ کے بیٹھ گئے، اور ہم دونوں جاگ ہی رہے تھے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر سے وہ آواز آنے لگی۔ اب وہ ہمارے کمرے کے باہر وہ آواز آ رہی تھی، وہ جو بھی چیز تھی وہ ہمارے گھر کے اندر آ چکی تھی، اور اب پائل کی آواز زور زور سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سی عورتیں پائل پہن کے گھوم رہی ہیں باہر۔ کبھی کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آتی، کبھی بلی کی گھراہٹوں کی آواز آتی۔ پھر ہمارے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میری والدہ نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، اور میں ڈر رہی تھی، میں رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ جیسے وہ دستک بلند ہوتی جا رہی تھی، میں چیخیں مار رہی تھی۔ پھر میری والدہ آیت الکرسی پڑھتی نہیں، آہستہ آہستہ وہ دستک بند ہو گئی، اور اس کے بعد وہ تمام آوازیں تھم گئیں۔ شاید فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد مکمل طور پہ سکون ہو گیا، تو میں اور میری والدہ تو کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ وہ دن ہم نے بڑی مشکل سے گزارا۔ اس دن شام کو ہمارے والد صاحب نے واپس آنا تھا، اور ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ دن کیسے گزرے گا۔ ہمارے سارے گھر کے اندر کیچڑ والے پیر لگے ہوئے تھے، جو کہ بہت ہی عجیب تھے۔ وہ پیر انسانوں کے نہیں تھے، وہ عجیب سے پاؤں تھے، اور ایک سے زیادہ پیروں کے نشانات تھے۔ کہیں پر ایک پاؤں تھا اور پھر دور جا کے دوسرا پاؤں ایسے نظر آ رہا تھا، جبکہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ خیر، ہم نے کسی طرح سے وہ دن گزارا، اور خدا کر کے شام کو ہمارے والد صاحب مولانا صاحب کو لے کر آئے۔ وہ مولوی صاحب جو تھے، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، وہ ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ گھر کے اندر آ چکی ہے، انہیں فوراً محسوس ہو گیا۔ ہم نے انہیں رات والا تمام واقعہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز نے آپ کو دھوکہ دے کر دروازہ کھلوایا اور وہ اندر داخل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب کافی دیر پڑھائی کرتے رہے۔ جب مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے تو ہمیں اپنی گھر کی چھت پر سے کسی بلے کے زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور پھر یوں لگ رہا تھا کہ بہت سی عورتیں مل کر بیان کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک قسم کے جنات ہیں جو آپ کے پیچھے آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے۔ ہم پڑھائی کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ پھر مولانا صاحب نے 3 دن تک وہ ہمارے گھر آ کر پڑھائی کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی پڑھنے کے لیے کچھ آیات بتائیں، جن کا ہم روز تلاوت کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری اس مخلوق سے جان چھڑائی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے ہمارے تمام کمروں کے آگے پڑا ہوا پانی بھی چھڑکا، اور انہوں نے ہمیں ایک تعویذ بھی دیا جو ہم نے اپنے گھر میں رکھ دیا، اور الحمدللہ اس کے بعد وہ مخلوق ہمیں دوبارہ نظر نہیں آئی، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت ہی خوفناک کہانی تھی، اور جیسے بڑے کہیں ویسے مان لینا چاہیے، ان کا کہا ماننا چاہیے، کیونکہ ان کے کہنے میں ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں کا کہا مانیں، انہیں کبھی بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، یا یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا علم ان سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے، اور علم تجربے سے جو حاصل کیا جاتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنی عافیت بنائی رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں زہیب گجرات سے۔ زہیب کہہ رہے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، میری شادی شدہ آپی جو تھی ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی۔ سردیوں کے دن تھے، اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ انہی دنوں میں بارشیں شروع ہو گئیں، اور بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں، تو ہم لوگ سردی جو تھی بڑھ گئی، اس وجہ سے ہم لوگ اپنے لیے انگیٹھیاں وغیرہ جلاتے تھے، اور کیونکہ سوئی گیس کبھی ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہماری والدہ نے مجھ سے کہا کہ شام ہو گئی ہے، تم جلدی سے رات کے لیے جو سامان وغیرہ لانا ہے کھانے پینے کا وہ لے آؤ، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے۔ اس کے بعد بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو تم جلدی سے لے آؤ، تاکہ اس کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا، سردی بہت زیادہ ہے، اور انگیٹھی جلا کے وہاں پر بیٹھو، انگیٹھی کے پاس بیٹھو۔
میں یہ سوچ کر جلدی سے باہر نکلا کہ سامان لے کر آ جاتا ہوں واپس، اور اس کے بعد میں لحاف میں چلا جاؤں گا اور سو جاؤں گا، مجھے نہیں جاگنا زیادہ دیر۔ ویسے بھی سردی میں زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے کام سر شام ہی ختم کر کے لحافوں میں چلے جائیں۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو ایک دم سے بارش تیز ہونے لگی۔ اب میری کوشش تھی کہ میں بارش کے انتظار میں کھڑا رہوں، جانے کس وقت کم ہوگی، ہلکی ہوگی، پھر اس کے بعد میں جاؤں گا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا، پانی کافی زیادہ بہہ رہا تھا، اسی کے اندر میں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ اس پانی کے اندر ہی کسی نے میری ٹانگ پکڑ لی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس پانی میں بہتا ہوا پانی تھا بارش کا، اور اس پانی میں کون ہو سکتا ہے جو کہ میری ایک دم سے ٹانگ، کسی نے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں نے سوچا شاید میرا کوئی دوست ہوگا، مگر اتنے کم پانی میں میرے دوست کیسے چھپ سکتے تھے۔ وہاں پر اندھیرا بھی ہو چکا تھا، شام تھی، سردیوں کی شام، اور ویسے بھی بادلوں کی وجہ سے بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، جو کہ میں نے اپنے ساتھ شاپر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور اس کی مدھم سی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتا تو مجھے کسی کے ہاتھ دکھائی دیے، ایک سفید سا ہاتھ تھا جو میری ٹانگ کو پکڑے ہوئے تھا۔ آپ خود ہی تصور کریں کہ کیسا لگتا ہے جب ایک گھٹنوں سے بھی نیچے پانی تھا اور اس کے اندر ایک ہاتھ آپ گزر رہے ہیں، اور آپ کسی طرح سے پانی کے اندر پیر ڈوبے اور آپ کو اس طرح سے پکڑ لے، اور وہ بھی چلتے ہوئے روڈ کے اوپر۔ تو کتنا خوفناک منظر ہے۔ میں نے چیخ ماری، جیسے میں نے چیخ ماری وہ ہاتھ میرے ٹانگ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ میں بھاگتا ہوا فٹ پاتھ پہ چڑھ گیا۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے حیرت سے کہ اس کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں چیخیں مار رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پانی سے ڈر رہا ہے یا نخرے کر رہا ہے، لیکن یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور میں کسی کو بتا بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی میرا یقین نہ کرتا۔ مجھے خود پہ خود یقین تھا کہ میں نے کیا دیکھا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پانی کافی زیادہ تھا بارش کا۔ بہرحال جو میں نے مطلوبہ چیزیں تھیں وہ جلدی جلدی سے خریدیں۔ میں کچھ خوف زدہ بھی تھا، اور دوبارہ میں نے کوشش کی کہ میں کافی لمبا چکر لگا کر واپس گلی کی طرف آیا، جہاں سے گلی ذرا اونچی تھی اور وہاں پر پانی اس طرح سے نہیں تھا بہہ رہا جیسا کہ میں گزر کر آیا تھا، اور جہاں پر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا میں اس جگہ سے ڈر رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے چیزیں خرید کے واپس گھر جانے لگا۔ اب میں گھر جا رہا تھا تو مجھے یوں ہی لگ رہا تھا، کیونکہ گلیاں سنسان ہو چکی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے، تو بارش کی جو بوندیں پڑ رہی تھیں ان کے اندر ہی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، مگر مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں جلدی سے اپنے گھر میں انٹر ہو گیا۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا، لاک لگا دیا۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنا سہما ہوا اور ڈرا ہوا کیوں، میں نے انہیں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کپڑے چینج کرو۔ میں نے جا کر نہایا گرم پانی سے، اور کپڑے چینج کر کے میں لحاف کے اندر چلا گیا۔ میری والدہ نے آلریڈی انگیٹھی جلا کر رکھی ہوئی تھی میرے کمرے میں، گرم کیا ہوا تھا کمرے کو، کہ انہیں معلوم تھا کہ میں ٹھنڈے موسم میں باہر نکلا ہوا ہوں، تو انہوں نے میرے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھا تھا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے گرم گرم چائے کا کپ دیا، جو پی کے مجھے اپنے اندر کچھ سکون محسوس ہوا۔ اب میں پھر سے سوچنے لگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے جانے میں کب میری آنکھ لگ گئی۔ وہ رات ہمارے لیے بہت عجیب تھی، کیونکہ اس رات ہمارے جو چھت تھی گھر کی، اس کے اوپر بہت زیادہ پتھراؤ شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی منوں کے حساب سے پتھر مارا ہے ہمارے گھر کی چھت پر۔ کچھ پتھر ہمارے صحن میں بھی، ہمارے آنگن میں بھی آ کر گرے۔ میرے والدین بھی کافی پریشان تھے۔ میں نے سوچا پہلے کہ میں چھت پہ جاتا ہوں، مگر انہوں نے مجھے روک دیا۔ اگلے روز صبح اٹھ کر جب ہم نے دیکھا تو چھت پر کافی پتھر پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ پتھر وہاں پر پڑے ہوئے تھے، جو ہم نے جمع کر کے ایک کونے میں اکٹھے کر دیے۔ ہم نے سوچا شاید کسی کی شرارت ہوگی۔ آج کا دن گزر گیا، ہم نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا، مگر جب رات آئی تو دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گیا۔ جیسے ہی رات کو 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، پتھراؤ شروع ہو جاتا تھا۔ گول گول اور عجیب سی طرح کے پتھر ہوتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہم لوگ بہت حیران ہوتے تھے، اور آدھی رات کے قریب جا کر وہ کام خود بخود رک جاتا تھا، اور ایسے عجیب سا سکون ہو جاتا تھا گھر کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی یوں لگتا تھا کہ چھت پہ کوئی پائل پہن کے چل رہا ہے۔ کبھی وہ ایک دم سے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بھاری بھرکم قدموں سے ہماری چھت پہ پیر مارتے ہوئے چل رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ بہت بھاری فرنیچر گھسیٹا جا رہا ہے۔ کچھ عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔
یہ سلسلہ تقریباً 1 ہفتہ جاری رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ روزانہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ وہ پائل کی آوازیں اور پتھر گرنے کی آوازیں ہماری سیڑھیوں سے نیچے آتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں میں یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ پتھراؤ وہاں پر بھی ہوتا تھا اور وہ پائل کی آواز ہماری سیڑھیوں تک آنے لگی تھی۔ اب یہ دن بدن کام جو تھا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے، جنہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، وہ آپ کو اس کا حل بتا سکتے ہیں۔ ہم ان مولانا صاحب کے ساتھ ان کے پیر صاحب کے پاس گئے تو ان کے پیر صاحب نے کہا کہ آپ بہت زیادہ خطرناک جنات میں گھر گئے اور وہ آپ کے پیچھے کیسے ہیں یہ ہم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اب ہمیں اس کام کا توڑ کرنا ہے، ورنہ وہ آپ کو جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان میں ہر طرح کے جنات ہیں۔ یہ پورا ایک گروہ ہے جنات کا جو آپ کے پیچھے پڑ گیا اور یہ وجہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں پڑھائی کرنے کے لیے بتائی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی بھی کرائیں اور صدقہ بھی دیں۔ ہم نے پورے 3 دن زندہ جان کا صدقہ دیا۔ ہم بکرا لے جاتے تھے اور اس کو دریا پہ جا کے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت وہاں پانی میں بہا دیتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھائی کی، جو انہوں نے ہمیں بتائی تھی، جو پڑھنے کے لیے چیزیں وہ پڑھی ہم نے، اور قرآن پاک کا ہم ڈیلی گھر میں تلاوت لگاتے تھے، خود بھی کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں سکون ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ کام سارا ختم ہو گیا اور گھر میں امن سکون ہو گیا تو ہم نے وہ گھر سیل آؤٹ کر دیا اور خود ہم دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہ جو یادیں تھیں اتنی تلخ، وہ ہمیں وہاں پر چین سے نہیں رہنے دیتی تھی۔ آج بھی مجھے جب وہ ہاتھ یاد آتا ہے جس نے اس بہتے ہوئے پانی کے اندر میرے ہاتھ کو تھام لیا تھا، میری ٹانگ کو تھام لیا تھا، تو مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے اور میں یاد کرتا ہوں اس لمحے کو تو میں کانپ جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ان جنات سے ہمیں آزاد کروایا، اور نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ۔